अस्सलाम वालेकुम। देखो सोचो के साथ मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल। मैं हूं अब्दुल रज़ाक चिश्ती। कोरोना केसेस की तादाद 3,500 के करीब पहुंच चुकी है और इस वक्त तकरीबन 300 के करीब लोग हैं जो जाँ बहक इससे हो चुके हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, बहुत सारे लोग सेहत याब भी हो रही हैं। लेकिन ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि माहिरीन ने, हुकूमती अरकान ने और डॉक्टर्स ने ये हमसे इल्तमास भी की है कि इस वक्त लोग जितना घर पे रहेंगे, जितना ज़्यादा एहतियात करेंगे, उस हद तक आपके लिए और हम सब के लिए बेहतर होगा। वरना ये जो सूरत हाल है बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कितनी गुर्बत है और उस गुर्बत के सबब इस वक्त कितने लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं। और अब तक जो कहा जा रहा है 2 करोड़ से ज़ायद हैं जो पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क में जो बेरोज़गार हो जाएंगे। अब बेरोज़गार तो एक तरफ हैं ही और हुकूमत चाह रही है कि उनकी एहसास प्रोग्राम के तवस्सुत से मदद भी की जाए। और उसके अलावा भी हमारी कौम में एक जज्बा ज़रूर नज़र आता है कि हम लोग जब मुसीबत में, तकलीफ़ में होते हैं तो एक दूसरे का साथ ज़रूर देते हैं। लेकिन एक तकलीफ़ और एक मुसीबत और भी है, वो ये है कि 2007-8 में जब हमने देखा कि महंगाई की शरह 17% रिकॉर्ड की गई थी, जो कि मुल्की तारीख में अफरात ज़र की बुलंद तरीन शरह करार दी जाती है। लेकिन अभी देखा जाए तो 2020 में भी महंगाई इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रही है। तो इस महंगाई का आखिर कौन ज़िम्मेदार है? क्योंकि मौजूदा हुकूमत की हम बात करते हैं चिश्ती साहब, तो मौजूदा हुकूमत का तो वज़ीर आज़म ने ये नारा लगाया और उन्होंने कहा कि हम जब उन्होंने एक आला सतही इजलास बुलाया तो उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ देना होगा, वरना हमें हुकूमत करने का कोई भी हक़ नहीं। और उन्होंने ये बात बारहा बार कही कि हम गरीब के लिए ही हुकूमत में आए हैं। और उन्होंने ये भी बात की कि मैं महंगाई कम करने के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा। फिर आखिर क्या वजह है कि महंगाई कम ही नहीं हो रही? अभी भी हमने देखा कि रमज़ान की आमद हुई है, आमद के साथ ही महंगाई भी लोगों के लिए कहीं ऐसा होता कि इस नेक महीने, मुक़द्दस महीने में हम इबादत करेंगे, कोई हमें रूहानी तौर पर सुकून मिलेगा, लेकिन उसमें लोग इस कदर परेशान दिखाई देते हैं। तनख्वाहदार तबका कहाँ जाए और वो गरीब जो है उस बेचारे की तो बात ही छोड़ दें। देखें सादिया, सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि हम कोरोना पे ही, जैसे आपने भी शुरू किया, कोरोना की सूरत-ए-हाल बदकिस्मती से जो है ना पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही है। हमें भी तवक्को थी कि जैसे गर्मी शुरू होगी या रमज़ान का महीना आएगा तो रमज़ान में आम तौर पे दिन के वक्त एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। और लेकिन अब इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि लोग एहतियात से बिल्कुल काम नहीं ले रहे। हालांकि अभी पकौड़ों, समोसों और इस तरह के जो स्टॉल्स हैं उन पर भी हुकूमत पंजाब ने भी, बाकी हुकूमतों ने भी पाबंदी लगा रखी है। लेकिन आज शाम को ही मैंने देखा कि इधर हमारे घरों के करीब ही एक स्टॉल है, उसके ऊपर लोग ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे जैसे कभी हम मंजर देखा करते थे सिनेमा हॉल की टिकटें ख़रीदने के लिए, लोग जो है ना एक दूसरे के कंधे पे चढ़े होते थे। तो यानी कि अब इतनी देर हो गई है, यानी कि ये 3-4 माह से ये सिलसिला जारी है। जब से ये चीन में आया था उस वक़्त से जो है तसलसल के साथ मीडिया पर लोगों को ये बताया जा रहा है, बातें बताई जा रही हैं। अब तो मीडिया पे बाकायदा कैंपेन हो रही है कि डरना नहीं, लड़ना है, घर पे रहें। अब तो जो हमारे वो डॉक्टर हैं बेचारे, हम उन्हें सैल्यूट पेश करते हैं कि वो अपनी जानों पे खेल के जो है वो लोगों की ज़िंदगियों के लिए फ्रंट लाइन पे खड़े हैं। जी बिल्कुल। और कई डॉक्टर्स हैं जो शहीद हो चुके हैं इस अजीम। अब वो डेली की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं, रो रो के बता रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं। और जिन उलमा को अल्लाह ताला ने समझ अता की है और जो वाक़अतन उलमा हैं वो भी लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप अपनी इबादतें भी घरों में कर सकते हैं, आप अपना सारा आप घरों में रहें। लेकिन लोग ऐसा कर नहीं रहे। अब आते हैं महंगाई की तरफ। महंगाई जो है, वैसे तो ये बड़ा पुराना हमारा ये मामला चला आ रहा है, लेकिन इस दफ़ा ये तवक्को थी। हमेशा जब भी कोई मुसीबत आती है तो कौम जो होती है ना, कोई भी कौम हो, उसके अंदर 2-3 चीज़ें पैदा होती हैं कि जो भी उनका मजहबी नज़रिया है, एक तो वो अपने उस मज़हब की तरफ लौटते हैं तेज़ी से, और उनका जो भी तौबा का नज़रिया होता है, जैसे हम मुसलमान जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है अपना खालक और मालिक मानते हैं, अपना राज़िक और हाकिम मानते हैं,
تو ہم اس کی طرف توبہ کی طرف جاتے ہیں فوراً. لیکن اس دفعہ ہمیں کوئی صورتحال دوسری نظر آ رہی ہے کہ کوئی ایک حکومت کا خوف تو یعنی کہ حکومت کا خوف بھی نہیں ہے. حکومت کے احکامات کا بھی آپ نے کہا نا، وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، ہم یوں کر دیں گے. پھر اگلے دن ایک آرڈیننس بھی نکالا جس کے اندر ذخیرہ اندوزوں کے لیے اور گراں فروشوں کے لیے اور ملاوٹ کرنے والوں کے لیے اور کئی بار معاشی ٹیمیں بلا کے سر جوڑ کر بیٹھ کر کے اس کا کوئی توڑ نکالا جائے، عوام کو کوئی ریلیف دیا جائے، انہیں جینے دیا جائے. تو اب میں آپ کو جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں اب ایک طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جو ہے تمام ڈاکٹروں کی ہدایات کو، دنیا بھر کے ماہرین صحت کی ہدایات کو، دنیا بھر کے علماء کی رہنمائی کو نظر انداز اور پس پشت ڈال کے ہم کہتے ہیں جی ہم نے مسجد میں ہر صورت میں جانا ہے، ہم نے تراویح پڑھنی ہے، ہم نے جو ہے نا نمازیں پڑھنی ہیں. عوام جو ہے نا، عوام کی جو بات کر رہے ہیں، تو میں افسوسناک، جیسے ہم نے ایک بہاولپور پر پروگرام کیا تھا، آپ یقین جانیے کیونکہ بیسیکلی ہمارا تعلق اسی ایریے سے ہے، مجھے ابھی تک وہاں سے جو فون آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کرونا ٹائپ کی کوئی چیز ہے بھی صحیح. تو استغفر اللہ، مطلب ہماری قوم ایسی ہے کہ وہ جب تک سر پر آن نہیں پڑتی اس وقت یقین نہیں کرتی. یہ تو عوام کا رویہ ہے. لیکن جو مہنگائی میں ہم پس رہے ہیں اور جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ برطانوی جرید اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کی ایک تازہ ترین رپورٹ بھی کچھ عرصہ پہلے آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں دسمبر 2010 کے بعد جنوری 2020 میں جو مہنگائی رہی ہے اس کی شرح بلند ترین رہی ہے. تو اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے جب حکومت بھی نہیں کرنا چاہ رہی؟ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو بنیادی بات ہے نا اس وقت وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم اخلاقیات سے عاری قوم بن چکے ہیں. ہمیں اپنے دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، اکثریت کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہے، اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو عبادتیں ہیں اس کی قبولیت کی اصل بنیاد کیا ہے، شرط کیا ہے اللہ رب العزت کے سامنے. قرآن میں کہا گیا نا کہ ہم جو ہے تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماریں گے، ایسے نہیں کہا گیا. اصل چیز ہے کہ ہم نے رزق حلال کی اہمیت کو چھوڑ دیا ہے. ہم رزق حلال کی اہمیت کو اور رزق حلال کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو بھلا چکے ہیں. دیکھیں یہ جو مسجدوں میں شام کو لوگ ہوتے ہیں، ان میں جا کے آپ میں یہ دیکھیں ملازمین بھی ہوتے ہیں، افسران بھی ہوتے ہیں. سر آپ یہ بتائیں، ٹھیک ہے عوام ہوتی ہے، جیسے اب تاجران بھی ہوتے ہیں، دکانداران بھی ہوتے ہیں. آپ کو بھی تجربہ ہوا ہے، میں نے کئی مطلب ممالک میں جا کے اس طرح سے دیکھا ہے، جو دوسری قومیں ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہاں کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم اس قدر مضبوط ہے، کرپشن سے پاک سسٹم ہے، شفافیت والا سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں لوگ کس طرح سے اپنے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی ان میں خود بخود ہوتی ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہی تھی کہ ویتنام جیسا ملک ایسا ملک ہے جس میں جنوری میں ایک کیس آیا ہے اور اس کے بعد اب تک 270 کیس وہاں پر آئے ہیں کرونا کیسز، لیکن اس میں ایک بھی موت نہیں ہوئی، جبکہ اس کے پاس اعلیٰ ترقی یافتہ ممالک جیسی بھی اس کے پاس ٹیکنالوجی یا وہ ریسورسز نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو پالیسیاں بنائی ہیں اس پر انہوں نے جس طرح سے کنٹرول کیا ہے اور انسانی جانیں جو ہیں وہ بچ گئی ہیں. اور اس میں یقیناً حکومت کا جہاں پہ رول ہے وہاں پر عوام کا بھی ہے، اور انہوں نے جارحانہ انداز میں اس طرح سے کیا ہے کہ ان لوگوں کو جب کوئی جنگ ہو، جب کوئی زمینی یا آسمانی آفت آ جائے تو اس میں حکومتوں کا کردار پیچھے چلا جاتا ہے ہمیشہ. اس میں جو اصل کردار ہوتا ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. اگر عوام کسی ملک میں جو ہے وہ سمجھدار ہوگی، تربیت یافتہ ہوگی، تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی ہوگی. اب ہمارے یہاں بدقسمتی سے تعلیم کی شرح بھی کم اور تربیت تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری ہوئی ہی نہیں ہے. کسی اگر تربیت ہوئی ہوتی تو پھر لوگوں کو یہ احساس تو ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اوپر سے ہمارے اوپر گلیوں میں موت ناچ رہی ہے، سڑکوں پہ موت ناچ رہی ہے، ہم چھپتے پھر رہے ہیں اور ہم اللہ کی اس قدر ناراضگی کا شکار ہو گئے ہیں
کہ ہمارے اوپر حرم پاک کے دروازے بھی بند ہیں، مسجد نبوی کے دروازے بھی بند ہیں، ہماری مساجد کے دروازے بھی بند ہیں، اور گھروں کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے فاصلے پہ بیٹھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، تو اس وقت لوگ یہ رویے کا اظہار نہ کرتے۔ اچھا اب ہوگا کیا؟ اب ہونا کیا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس نے ہر حالت میں اپنی ریٹ برقرار رکھنی ہوتی ہے۔ سر اس وقت آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کا کام ہے تمام حقائق کا جائزہ لے اور مہنگائی کے جو اصل اسباب ہیں ان کا تعین کرے؟ یقیناً اب تک کر بھی چکی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے، اور اصل اسباب پھر ان کے لیے کوئی تدابیر بھی سوچی جائیں۔ اسباب ان کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ یہی جو لیمو ہیں یہ آج سے ہفتہ ڈیڑھ پہلے جو ہے نا 80 روپے کلو بک رہے تھے۔ جی بالکل، آپ میرے گھر کے لیے بھی لیمو لے آئے تھے، آیا تھا 40 اور اب وہ 500 کے قریب ہو چکے ہیں، اب وہ 580 کا بک رہے ہیں، 400۔ اور بنیادی ضرورتی اشیاء خوردنوش جتنی بھی ہیں، دال، چینی، پھر اب نہ فروٹ لے سکتا ہے، ان سب پہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ آج یعنی کہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ جو کیلا آج سے رمضان شریف سے ایک روز پہلے 40 روپے درجن بک رہا تھا، 50 روپے درجن بک رہا تھا، وہ خیر سے آج بازاروں میں 150 روپے 200 روپے درجن بک رہا تھا، اس سے بھی کم تر درجے کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جہاں دکانداروں میں خوف خدا ختم ہو گیا، جہاں پر انتظامیہ نے اپنی ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال دیا ہے، وہیں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یہ کہنے کی بجائے کہ ہمیں یہ حق نہیں رہتا، یا روزانہ اعلانات کرنے کی بجائے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وزیروں کو، ان کے مشیروں کو، اور خود میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو بھی، اگرچہ باہر نکلنے کے حالات نہیں ہیں لیکن کچھ حفاظتی اقدامات کر کے وہ خود نکلیں، بیس بدل کے نکلیں، مارکیٹوں میں آ کے دیکھیں، اور اپنے میں اگلے دن پڑھ رہی تھی ثانیہ نشتر گئی ہیں بیس بدل کے لوگوں میں، اپنے اس وعدے کو پورا کریں، اپنے اس وعدے کو پورا کریں کہ میں ذخیرہ اندازوں کو، رشوت خوروں کو، ان کو کھمبوں پہ لٹکاؤں گا، چوکوں اور چوراہوں میں لٹکاؤں گا۔ یہ لٹکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب ایسا نہیں کر سکتے تو وہ خود کہہ چکے ہیں کہ انہیں حکومت کا حق حاصل نہیں ہے کرنے کا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ اگر کسی بھی وجہ سے بے بس سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہاتھ جوڑ کے قوم کو کہیں کہ جی آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ سر ایسا تو نہیں ہو اور سکتا، چلے جائیں جا کے اپنے بچوں کے پاس لندن میں بیٹھے ہیں، نواز شریف کے بچے بھی لندن میں ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ جا کے کیوں آپ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں جو ہم ابھی جو اس کے جو مختلف وجوہات تھیں اس میں ہم جو بات کر رہے تھے، یہ تو ابھی رمضان اور کورونا کی صورتحال ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ہمیں پتہ ہے ہماری بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ برآمد کر دی جاتی ہیں، اس کے بعد جو سمگلنگ ہو رہی ہے وہ نہیں روکی جا رہی، ذخیرہ اندوزی ہے، مافیاز ہے، اور جس کو ہم کارٹلائزیشن بھی کہتے ہیں، اور جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس پہ CCP جو ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بھی مطلب بڑی صنعتوں کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان اداروں کا اس طرح سے کام بھی نہیں ہے۔ خیر اس میں ہم پھر بھی ایک پورا جو ریگولیٹری ادارے ہیں نہیں کر رہے تو اس کو فعال کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جی بالکل حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ اس چیز کو آپ یقینی بنائیں، عوام کا خون نہ چوسنے دیں۔ جی بالکل، اور اس دفعہ پھر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ایک اور بڑی افسوسناک بات ہے، ہمارے جتنے رائے عامہ ہموار کرنے والے طبقات ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کسی دور میں یہ آج سے کوئی آپ کو 40 سال پیچھے اگر آپ جا کے جائزہ لیں نا، 40-50 سال پیچھے، تو اس وقت لوگ جو تھے نا، 1-5 پیسہ بھی اگر کوئی بڑھا دیتا تھا نا ناجائز، تو ہماری بار ایسوسیشنز، ہماری ٹریڈرز ایسوسیشنز، ہماری سیاسی جماعتیں حرکت میں آ جاتی تھیں۔ آج اس وجہ سے آج نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام کی صفوں میں یہ بدقماش لوگ گھس گئے ہیں، سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں، ان کو سیاسی سرپرستی مل گئی ہے۔ اچھا وہ ہے، اور تاجر طبقہ بھی ہے، تاجر طبقہ بھی ہے، ان کی جو آرگنائزیشن ہیں تاجروں کی، یہ انفلوئنس کرتی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹیوں میں، ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین کر لیں کہ ہماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے اندر یہ ٹریڈرز ونگ گھس چکے ہیں، اور اب کسی کو جرأت نہیں ہوتی، یعنی کہ شرمناک ہے کہ آپ اپنے صرف ووٹ اور اپنے چندے کے لیے، یہ چندے دیتے ہیں بڑے بڑے الیکشنوں کے موقعوں پر، یہ بڑے بڑے چندے دیتے ہیں کروڑوں اربوں روپے کے، لیکن اپنی جیب سے تو نہیں دیتے۔
یہ ہم جیسے آپ جیسے غریب لوگوں کے خون کو چوس کر یہ جونکیں لگی ہیں، اور ہم کہتے ہیں وزیر اعظم پہ ہمیں ابھی بھی اعتماد ہے، اس قوم کو بھی بڑی امید ہے، اس قوم کے نوجوانوں کو بڑی امید ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ان کا سر کچلیں۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اصل میں تو جو بات ہو رہی ہے گفتگو سے نہیں جائیں گے۔ ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا، اس نے کہا گفتگو سے نہ یہ شاعری سے جائیں گے، عصا اٹھاؤ کہ یہ فرعون اسی سے جائیں گے۔ صحیح بات ہے بالکل آپ کی۔ اگر اس وقت دیکھیں تو جو حکومت اس بات پہ ووٹ لے کے آئی تھی کہ عوام کے لیے سکھ کا سانس لیا جائے گا اور عوام کے لیے ہی وہ آ رہی ہے، غریب عوام کے لیے، لیکن موجودہ دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ مہنگائی کے برسوں پرانے جو ریکارڈ ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ لیکن رمضان کی آمد ہے، اس میں ہم ایک تو حکومت کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس میں مختلف جو تاجر طبقے ہیں اور جو مختلف وجوہات ہیں، اس میں جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں، اور ہمارا عوام کا رویہ بھی اس میں ساتھ ساتھ شامل ہے کہ ہم کس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ مہنگائی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد جو ہے اس کا ایک وکٹم بن رہا ہے، بلکہ ہم سب بن رہے ہیں۔ اگر ہم ایک جگہ پہ جا کر پیسہ خرچ کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ لے لیا جاتا ہے تو ہم دوسری جگہ سے نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور وہ جو ایک اگر کسی جگہ پہ بھر دیتا ہے تو وہ کسی اور جگہ سے نکالنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم نے خود دیکھا، اگر ہم تاریخ پڑھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور دیکھا کہ اس پر کس طرح کا عذاب نازل ہوا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے، اور اس احساس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے دوسرے لوگوں کے لیے انسانیت کے ناطے سوچیں کہ ہم ان کے لیے اگر کوئی، جس طرح سے چشتی صاحب نے کہا کہ اس وقت جا کے دیکھ رہے ہیں کہ سموسے پکوڑے ہیں اور ان کے نرخ بھی جو حکومت کچھ اور طے کر رہی ہے، بک کچھ اور طرح سے رہے ہیں، بیچ میں کچھ اور وجوہات نظر آ رہی ہیں کہ کیا ہے، اور وہ دکاندار کہتے ہیں ہمیں اگر سموسوں کے لیے آلو اور وہ سب چیزیں اس طرح سے نہیں ملیں گی ریٹس پہ تو ہم بھی اسی طرح سے بیچیں گے۔ لیکن ان سب چیزوں میں ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو کم کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم لوگ اپنے اندر وہ جذبہ، جو خدمت کا جذبہ ہے، جو انسانیت کا جذبہ ہے، وہ پیدا کر کے حکومت کو بھی اس طرف متوجہ کروا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔